अस्सलाम वालेकुम। शादी की पहली ही रात बीवी ने शर्त रख दी कि वो अपनी तालीम नहीं छोड़ेगी और वो रोजाना स्कूल जाएगी। क्योंकि मैट्रिक के इम्तिहान नजदीक थे, मैं मान गया और ऐसे रोजाना मैं अपनी बीवी को स्कूल छोड़ने और ले जाने लगा। एक रोज अम्मा की तबीयत खराब हो गई तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर बीवी को स्कूल लेने गया तो पता चला कि बीवी तो स्कूल में पढ़ती ही नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ और अगले दिन सोच लिया कि बीवी का मैं पीछा करूंगा। ऐसे ही जब मैंने उसका पीछा किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो कब्रिस्तान जा रही थी। किताबें उठाई, मैं डरते डरते आगे गया तो देखा कि बीवी एक कब्र के अंदर जा रही है। करीब जाकर जैसे ही मैंने अंदर झांका, शादी की पहली ही रात मेरी बीवी ने मुझसे मुंह दिखाई में अपनी तालीम मुकम्मल करने की इजाजत मांगी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसी लड़की है जो शादी के बाद भी तालीम हासिल करने के लिए मरी जा रही है। मुझे आज भी याद है कि 3 साल पहले जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो उसने FA के इम्तिहान तक नहीं दिए। निमरा कहती थी कि मैं तो शादी ही तालीम से बचने के लिए कर रही हूँ, अब पागल तो नहीं हूँ कि इम्तिहान देती फिरूं। खैर, मैंने नूरीन को आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। मैं जानता था कि वो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा अपने स्कूल जा नहीं पाएगी। वो बेइंतहा खुश हो गई, मुस्कुराकर बोली, जमील आप तो बहुत अच्छे हैं। शादी की पहली रात ही अपनी बीवी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं तो बेइंतहा खुश हो गया। खूबसूरत औरत के मुंह से तारीफ सुनकर मर्द को नशा सा हो जाता है। फिर वो उस औरत की नज़रों में अच्छा बनने के लिए और तारीफ बटोरने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करता। मैंने अपनी खुशगवार जिंदगी का आगाज नूरीन को सोने के कड़े पहनाकर किया। वो बड़ी नाजुक सी शर्मीली सी लड़की थी। उसकी सोहबत में मुझे मजा आने लगा। वो मुझसे ढेरों बातें किया करती, मेरी बातें घंटों सुना करती। शादी का एक हफ्ता तो एक दूसरे के लाड नखरे उठाते ही गुजर गया। मेरे ऑफिस की छुट्टी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने नूरीन से कहा कि मेरे कपड़े निकाल के रख दे कि कल मैंने ऑफिस जाना है। नूरीन फौरन से बोली, जमील आप घर में नहीं होंगे तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं कि आप ऑफिस जाते हुए मुझे भी स्कूल छोड़ आया कीजिएगा। मैं सोच में पड़ गया। मैं तो शादी की रात बीवी से किया गया वादा बुला ही बैठा था। मैं बोला, नूरीन अभी 2-3 दिन सब्र कर लो, मैं मुनासिब मौका देकर अम्मी से बात करता हूँ, वो मान जाए तो मैं तुम्हें छोड़ आया करूंगा। वो मुंह सा बनाकर बोली, आप मुनासिब मौका ढूंढते रहिए, तब तक मेरा नाम स्कूल से खारिज हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगी। अब आपने वादा किया तो उसे निभाना भी आप पर फर्ज है। मैं कुछ कहने के काबिल भी नहीं रहा, इसलिए बोला, ठीक है तुम अपना यूनिफॉर्म भी निकाल लो, मैं तुम्हें सुबह स्कूल छोड़ आऊंगा। नूरीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मुस्कुराकर बोली, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसा शोहर मुझे मिला है। मैं मुस्कुरा दिया, मगर दिल ही दिल में डर भी रहा था कि सही हंगामा तो सुबह अम्मी बर्पा करेंगी, क्योंकि मैंने अम्मी से नूरीन की फरमाइश का जिक्र नहीं किया था। सुबह मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठा शशोपंज का शिकार था कि बात कैसे और कहाँ से शुरू करूँ। ये तो भला हो नूरीन का जो स्कूल की वर्दी पहनकर लाउंज में आ गई। अम्मी बोली, नूरीन तुमने ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है। वो मुझे घूरने लगी कि मैंने आगे बात क्यों नहीं की। फिर खुद ही बोली, अम्मी जी मेरे मैट्रिक के इम्तहानात होने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि घर फारिग बैठने से अच्छा है कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ। अम्मी तंग आकर बोली, नूरीन बीबी लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शादी के बाद लड़कियां ससुराल में फारिग नहीं बैठा करती, बल्कि घर को संभाल लेती हैं। मेरी खुद की बेटी निमरा ने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी क्योंकि उसने ससुराल को अपना घर समझा था। नूरीन परेशान सी होकर मुझे देखने लगी तो मैं बोला, अम्मी मैंने ही नूरीन पर तालीम मुकम्मल करने के लिए जोर दिया था क्योंकि मुझे कम पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अम्मी वक्ती तौर पर तो चुप कर गई। मैं और नूरीन घर से निकल गए। मैं उसके बताए हुए रास्ते से उसके स्कूल तक पहुंच गया। उसने मुझे छुट्टी के टाइम ही बता दी और बोली, आप ही मुझे ले जाने आइएगा। मैंने उससे वादा कर लिया तो मुस्कुराती हुई स्कूल में दाखिल हो गई। मैं एक हफ्ते बाद ऑफिस गया तो सब ने मुझे मुबारकबाद दी। दोपहर के 3 बजे मैं नूरीन को स्कूल लेने के लिए गया तो उसकी हालत देखकर परेशान रह गया। उसका बहुत ही बुरा हाल था, पसीने से उसका वजूद भीगा हुआ था, मट्टी से जूते और गर्द से अटे हुए थे। मैं बोला, क्या बात है नूरीन, स्कूल में तुम मट्टी के साथ खेलती रही हो क्या। वो फौरन से बुखला गई, बोली, जी बस ऐसा ही समझ ले, बस लड़कियां शरारतें कर रही थी। मैं चुप कर गया। उसे घर लेकर गया तो वह जल्दी से बाथरूम घुस गई। मैं बेड पर बैठकर उसका बस्ता देखने लगा, मगर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब उसका बस्ता बिल्कुल खाली था। उसमें सिर्फ एक पानी की बोतल पड़ी थी, कोई किताब कोई कॉपी पेंसिल उसमें नहीं थी। मैंने उसका स्कूल बैग बंद करके रख दिया। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो बोली, आज तो स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई है, कल भी 2-3 टेस्ट हैं। मैं तो सोच कर ही परेशान हूँ। मैं बोला, तुम्हारे पास सब किताबें मौजूद है ना, कोई किताब घर तो नहीं रह गई। उसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर बस्ते पर हाथ रखकर बोली, सब कुछ इसमें मौजूद है, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। मैं फिक्र कैसे न करता, मेरी बीवी मेरे मुंह पर झूठ बोल रही थी। खैर मैंने उसको खुदाफिज कहा और वापस अपने ऑफिस चला गया। मुझे ऑफिस में भी नूरीन की बार बार याद आ रही। वो बहुत अच्छी लड़की और फर्माबरदार बीवी थी। जब से वो मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी, खुशियों के दर मुझ पर खुल चुके थे। मैं शाम का घर पहुंचा तो अम्मी और निमरा को लाउंज में बैठे पाया। मैं अपनी बहन को देखकर बेइंतहा खुश हुआ था। मैंने उसका हालचाल पूछा तो वो मुझे बड़ी गमज़दा सी लगी।
میں نے وجہ پوچھی تو امی بولی تمہاری بہن کو گھر آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں مگر تمہاری بیوی نے کمرے سے باہر نکل کر سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں بولا امی آپ کو پتا تو ہے نا کہ اس کے امتحانات ہونے والے ہیں، بس اسی کی تیاری میں مصروف ہے آج کل، لیکن میں اسے سمجھاؤں گا کہ آج کے بعد اگر میری بہن گھر آئی تو اسے فوراً جا کر ملنا، کیونکہ نمرا مجھے بہت عزیز ہے۔ نمرا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیاہی بہنوں کو میکے سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، انہیں تو بس پیار اور اپناپن ہی چاہیے ہوتا ہے۔ میں کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ نورین آرام سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور موبائل پر کسی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ وہ شدید بخلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر جلدی سے مسکرا کر میرے پاس ہی اور بولی جمیل شکر ہے کہ آپ گھر آ گئے ہیں، میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ میں خود کو طنز کرنے سے باز نہ رکھ پایا اور بولا اچھا واقعی، لیکن تمہارے کسی انداز سے تو نہیں ایسا لگ رہا کہ تم مجھے یاد کری ہوگی۔ اتنا کہہ کر میں باتھ روم میں گھس گیا۔ جب باہر نکلا تو نورین کو روتے ہوئے پایا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور بولا کیا بات ہے نورین، کیوں رو رہی ہو؟ وہ چڑھ کر بولی آپ کا رویہ مجھے رونے پر مجبور کر ہے، میں صبح سے پڑھ پڑھ کر پاگل ہو چکی ہوں۔ اب ذرا دماغ کو فریش کرنے کے لیے اپنی سہیلی سے بات کرنے لگی تو آپ نے آتی مجھ پر طنز کر دیا۔ میں بولا میری بہن آئی ہوئی ہے، تم اسے ملی کیوں نہیں؟ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ چلو منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ اور میرے ساتھ جا کر ملو نمرا سے۔ نورین جلدی سے باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے بیڈ پر پڑا اس کا موبائل اٹھایا تو کال ہسٹری چیک کرنے لگا۔ آخری کال اس نے اپنی پھپھو کو ملائی تھی اور پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل وہ انہی سے بات کر رہی تھی۔ میں شدید پریشان ہو گیا۔ نورین کا رویہ مجھے چکا رہا تھا۔ وہ بار بار میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولتی تھی؟ جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ مجھے نظر تو نہیں آئی۔ نورین نمرا کے پاس اور امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نورین بولی نمرا آپی میں معذرت کرتی ہوں، مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، میں پڑھائی میں اس قدر مصروف تھی۔ نمرا بولی کوئی بات نہیں بھابی۔ میں ان عورتوں کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے لگا۔ نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی، کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ میری آنکھ نمرا کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ بولی بھائی میں گھر جا رہی ہوں، جاتے ہوئے سوچا آپ سے مل لوں۔ بھائی آپ اپنا اور نورین کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ نہیں جانتے مگر اس دنیا میں بہت بڑے بڑے دھوکے ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر کی پھپھو کے بیٹے نے ایک کم عمر لڑکی سے بھاگ کر شادی کی تھی اور وہ اس قدر خیال رکھتا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ لڑکی نے تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس لڑکے نے اپنی بیوی کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا اور ہر خرچہ برداشت کیا، مگر جس دن اس کے کالج کی تعلیم مکمل ہونا تھی اس کی بیوی اپنے کالج کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی اور بعد میں خلا لے لی۔ میں تو اپنی بہن کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا۔ میں بولا تم فکر نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نمرا خود تو چلے گی مگر میرے دل پر شک کا بیج بو گئی۔ شک بہت بری چیز ہوتا ہے، ایک لمحے میں انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ لیکن اب جو بھی تھا میں نورین پر کڑی نظر رکھنے لگا۔ شام میں نورین میرے کمرے میں آئی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنے پورے دن کی مصروفیات سنانے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی بات سچ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ کئی جھوٹ بول چکی تھی۔ اگلے دن بھی میں نورین کو اسکول چھوڑایا مگر واپسی پر اس کا وہی حال تھا، جوتوں میں مٹی، سر میں دھول۔ وہ مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی اور بولی کاش جمیل اب آپ نے دوبارہ آفس نہ جانا ہوتا تو ہم مل بیٹھ کر کھانا کھاتے، باتیں کرتے، کتنا مزہ آتا نا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ پھر بولا نورین مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے امتحانات کب ہیں؟ وہ مجھے دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی، اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ تم تو اس قدر سوچ میں پڑ گئی ہو، وہ ہکلا کر بولی جمیل آپ تو ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ دراصل میں تاریخ بھول گئی تھی، جب سے آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے آپ کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ 3 ہفتوں بعد ہی میرے امتحان ہیں۔ میں چپ کر گیا۔ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ جب بیوی بات بے بات اور موقع بے موقع اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے ایسے کوئی جذبات سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ میں آج گھر کے اندر نہیں گیا، میں گیٹ سے ہی واپس لوٹ گیا۔ میں نے خود پر بڑی لعنت ملامت کی کہ میں کیوں بلا وجہ اپنی بیوی پر شک کرنے لگا ہوں۔ تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہے، یہ شک کا بیج نورین نے ہی میرے دل میں ڈالا تھا اپنے جھوٹ سے۔ میں شام میں گھر گیا تو نورین مجھے سجی سنوری سی ملی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی جمیل ہماری شادی کو 3 دن گزر چکے ہیں مگر آج تک آپ نے مجھے شاپنگ نہیں کروائی، مجھے بھی کچھ نئی شرٹس کی ضرورت تھی۔ میں نے نورین سے کہا کہ وہ رات تک تیار ہو جائے، میں اسے لے چلوں گا۔ ہم گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے اسے رات کا کھانا بھی ملک کے مہنگے ترین ہوٹل میں کھلایا تھا، لیکن وہ اس کھانے کے دوران بڑی پریشان سی رہی، بار بار سر اٹھا کر دیکھتی جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ میں بولا کیا بات ہے نورین، کسی کا انتظار ہے کیا؟ نورین کے چہرے پر جیسے موت کی سی زردی آ گئی۔ وہ بولی نہیں، دراصل میں نے کبھی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا نا، یہ سب میرے لیے نیا ہے، اس لیے ہر چیز کو اتنے غور سے دیکھ رہی ہوں۔ نورین کی بات سن کر مجھے کچھ اطمینان سا ہوا۔ ہم شاپنگ کرتے رہے جبکہ نورین مجھے کچھ کھوئی سی لگی۔ میں اپنے لیے شرٹ پسند کر رہا تھا جبکہ نورین دوسری طرف جا کر اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ میں اپنی شاپنگ سے فارغ ہو کر نورین کی طرف ہی چل پڑا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرا خون کھول اٹھا تھا۔
نورین کسی کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہہ رہی تھی. میں نے سامنے دیکھا تو ایک جوان سا لڑکا کھڑا تھا. مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا. نورین نے مجھے پلٹ کر دیکھا تو خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی. وہ جلدی جلدی میرے پاس آئی اور کپڑے دکھا کر بولی, یہ کیسے ہیں؟ میں ہنس کر بولا, نورین وہ لڑکا تمہیں بتا تو گیا ہے کہ کپڑے اچھے ہیں, اس کے بعد میری رائے کہاں اہمیت رکھتی ہے؟ نورین بولی, نہ جانے وہ بدتمیز لڑکا کون تھا, کب سے مجھے گھور رہا تھا. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے شاپنگ مال میں بھی ایسے لڑکے پائے جاتے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایسے آوارہ لڑکے تو بس بازاروں میں ہی گھومتے ہیں. میں نورین کو کہنے لگا, نورین لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, بس ہمیں خود کو بچا کر رکھنا ہوتا ہے, اپنا کردار صاف رکھنا ہوتا ہے. نورین بولی, جمیل آپ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں نا. میں خاموش رہا. اب بھلا اپنی تعریف میں کیا کہتا میں. ہم گھر گئے تو نورین مجھے بہت خوش لگی. وہ بہت چہک رہی تھی جبکہ میرا دل اندھیروں کی زد میں تھا. میرے سامنے بار بار وہ مال والا لڑکا آ رہا تھا. نورین آج رات جلدی سو گئی جبکہ میں بستر پر کروٹ بدلتا رہ گیا. میرا دل چاہتا تھا کہ میں نورین کو اسکول جانے سے روک دوں, مگر مجھ سے یہ سب کہنے کی ہمت نہیں رکھتا. میں نے سوچا کہ چلو 3 ہفتوں کی تو بات ہے, مجھے یہ کروا گھونٹ پی لینا چاہیے. ایسے ہی جاگتے جاگتے صبح بھی ہو گئی. میں آفس کے لیے تیار ہو کر باہر آیا تو نورین بھی اسکول کے یونیفارم میں تیار کھڑی تھی. میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور خود امی کے پاس چلا گیا. امی مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بولی, بیٹا تم آج آفس مت جاؤ, میں ٹھیک نہیں ہوں. میں امی سے بولا کہ وہ فکر نہ کرے, میں بس ابھی آتا ہوں. اتنا کہہ کر میں نورین کو اسکول چھوڑنے چلا گیا. سارا راستہ میں خاموش ہی رہا تھا. میں آفس جانے کی بجائے گھر آ گیا تھا اور امی کی تیمارداری کرنے لگا. امی کا دل بہت بوجھل سا ہو گیا. میں ان کو اسپتال لے گیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے, بس معدے کی خرابی کی وجہ سے مریضہ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے دل کی تکلیف ہے. ڈاکٹر کی بات سن کر ہم ماں بیٹے کے دل سے منو بوجھ اتر گیا. امی بھی اچھی بری ہو گئی. امی کو گھر چھوڑ کر میں خود نورین کو ملنے چلا گیا. میں نے سوچا کہ چلو آج کا دن اس کے ساتھ گزار لیتا ہوں. لیکن جب میں اس کے اسکول پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں تو نورین نامی کوئی لڑکی تعلیم حاصل نہیں کر رہی. یہ اس قدر عجیب بات تھی. میں نے اسکول کی پرنسپل سے ملنے کی درخواست کی. انہوں نے مجھے ملنے کی اجازت دے دی تو میں نے ان سے اسکول کے رجسٹر کھلوانے کو کہا. مگر چوکیدار کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی. اس اسکول میں سچ میں کوئی نورین نامی لڑکی نہیں پڑھتی. میں معذرت کر کے وہاں سے اٹھایا. چند لمحوں میں مجھ پر قیامت گزری. میری بیوی اسکول کا کہہ کر آخر جا کہاں رہی تھی؟ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے کل کے لیے بھی آفس انتظامیہ سے چھٹی لے لی تھی. مگر کل کا دن ابھی بہت دور تھا. میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی نورین سے ملاقات بھی ہو پائے گی یا نہیں. وہ اسکول کا بہانہ کر کے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی. بڑی مشکل سے یہ چند گھنٹے گزرے. میں ایک دفعہ پھر سے نورین کے اسکول کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا. چھٹی کا وقت تھا, اس لیے ہر طرف بڑی گہما گہمی تھی. مجھے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ابھی 3 سے 4 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ نورین اسکول کا گیٹ عبور کر کے باہر نکل آئی تھی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی. اس کا پورا وجود مٹی سے بڑا پڑا تھا. میں یہ سب نظر انداز کر گیا. اگلے دن میں روز کی طرح آفس کے لیے تیار ہو کر نورین کو چھوڑنے کے لیے چلا گیا. مگر میں آفس جانے کی بجائے دور سے نظر رکھے ہوئے تھا. وہ مجھے دکھانے کے لیے اسکول میں داخل تو ہو چکی تھی, مگر جیسے ہی میری گاڑی اس کی نظر سے اوجھل ہوئی وہ اسکول سے باہر نکل آئی اور پیدل ہی سڑک پر چلنے لگی. میں نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. وہ تنگ سے راستوں سے ہوتی ہوئی آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی. آج تو سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. میں اپنی بیوی کی سچائی معلوم کرنے جا رہا تھا. ایک ایک پل مجھ پر عذاب کی طرح گزرا تھا. آخر کار چلتے چلتے نورین اپنی منزل کو پہنچ چکی تھی. سامنے کا منظر دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی, کیونکہ وہ تو قبرستان جا رہی تھی. اسکول کا بستہ اٹھائے وہ قدم قدم آگے بڑھتے ہی چلی جا رہی تھی. بھلا وہاں کون سا اسکول تھا؟ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا اور وہ قبرستان میں جا کر کھڑی ہو گئی. پھر اس نے قبر سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو نیچے سے لکڑی کا پھٹا نکلا, جسے نورین نے بڑی آسانی سے سائڈ پر کر لیا. اگلا منظر دیکھ کر تو میں پریشان ہی ہو گیا. مجھ پر دہشت طاری ہو گئی. نورین قبر کے اندر جا رہی تھی. میں بھی آگے بڑھنے لگا تو نزدیک جا کر جیسے ہی اندر جھانکا تو قبر میں وہی مال والا لڑکا بیٹھا تھا. نورین بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اپنے بستے سے روٹی نکال کر نوالے توڑ توڑ کر اس لڑکے کو کھلانے لگی. میں چیخ کر بولا, بد کردار عورت, یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے, پھر باہر نکل آئے. میں نے نورین کے منہ پر تھپڑ دے مارا. میں بولا, میں تمہیں ابھی طلاق دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. وہ لڑکا آگے بڑھا اور بولا, نہیں جمیل, یہ ظلم مت کیجیے گا. میری وجہ سے میری بہن کا گھر مت اجاڑیے گا. بہن؟ میں تو حیران رہ گیا, کیونکہ نورین کی شادی اس کی خالہ نے یہ کہہ کر کروائی تھی کہ وہ بن ماں باپ کے بچی ہے. والدین انتقال کر گئے ہیں, بھائی بہن کوئی ہے نہیں. آخر میرے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ اتنے جھوٹ کیوں بولے جا رہے تھے؟ وہ لڑکا بولا, جمیل میں سچ میں نورین کا بھائی ہوں. دراصل ہم دونوں بھی چھوٹے ہی تھے کہ والدین انتقال کر گئے. ہماری ذمہ داری خالہ نے لے لی, مگر انہوں نے سچ میں ہمیں اپنی ذمہ داری ہی سمجھا تھا. تربیت کر کے ہمیں انسان بنانے کی ہرگز کوشش نہیں کی انہوں نے. نورین تو سارا دن خالہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی, جبکہ میں
میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا اور ایسے میں نشہ کرنے لگا۔ میں نے ہر برے سے برا نشہ کیا اور اپنی زندگی تباہ کر لی۔ یہ حالات دیکھ کر خالہ اور خالو نے مجھے گھر سے نکال دیا اور ایمرجنسی میں نورین کی شادی آپ سے کروا دی۔ شادی کے بعد نورین نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر اس قبرستان میں ایک قبر نما زندان میں قید کر دیا۔ ہر روز 3 وقت کی روٹی مجھ تک پہنچ جاتی اور نورین اسکول کا بہانہ کر کے ایک نرس کو اپنے ساتھ لے آتی جو مجھے انجیکشن لگا دیتی۔ میرا علاج ہو رہا تھا، اس سے میں بہت جلدی ٹھیک ہو گیا، مگر ابھی بھی اس نے مجھے اسی قبر میں قید رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے نورین سے یہ فرمائش کی کہ میں تمہارا شوہر دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے فون کر کے مال بلا لیا۔ میں نے وہیں آپ کو دیکھا تو مجھے آپ پسند آ گئے۔ اس سے میں نے نورین کو اشارہ کر کے بتا دیا تھا کہ اس کا شوہر بہترین ہے۔ اب میں کافی بہتر ہو گیا ہوں، اس سے اس نے مجھے دوا دے دی۔ اب میں ایک اچھی سی جاب کی تلاش میں ہوں تاکہ میں اپنا کچھ اچھا کر سکوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ یا خدایا، اگر یہ سچائی میرے سامنے نہ آتی تو میں تو اسے طلاق دے کر چلا جاتا۔ میں بولا نورین، تم نے اسکول کا جھوٹ بول کر مجھ سے اجازت لے لی، مگر کاش تم نے سچ بول دیا ہوتا تو میں اتنی اذیت سے نہ گزرتا۔ نورین رونے لگی اور بولی، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ میرے بھائی کی اصلیت جان کر کہیں مجھ سے الگ ہی نہ ہو جائیں۔ میں بولا نورین، کیا تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ نورین خاموش ہو گئی۔ لکی نے دونوں ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگی اور بولا، جمیل آپ میری بہن کو مت چھوڑیے گا، اس سمے اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں بولا لکی، ایک شرط پر میں تمہاری بہن کو معاف کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا، نہیں تو میں تمہاری بہن کو یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے بڑی مشکل سے حامی بھری۔ ایسے میں اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنے آفس میں اسے جاب دلوا دی۔ نورین میری بڑی مشکور تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ سب تو میں نے اپنی محبت کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر سے خوشیاں واپس لوٹ آئی تھی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔